जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहाँ खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज है तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना, खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का भी अदब है, कोई अहले बैत नबूवत का। आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा, और वो ये बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलीलों दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करो। तो तू भी करना जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था, बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत। और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफ़ा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाना लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफ़ा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीक़ा उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा ना किया जी, जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए?
تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیوں، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز میں ہوگا آج زکوٰۃ دیکھا جائے گا۔ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے۔ کیا مطلب، کس طرح کا رویہ؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا؟ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہا جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیاسی رحمت اللہ تعالی، دو بندے خواجہ صاحب سے ملے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو دو بندے آ گئے، کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فرار دونوں۔
ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائے. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، وہ سید نہ بن جائے. ٹھیک ہے جی بن جاؤ، بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا 2 سید آئے ہیں، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام. خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا. ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہی سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے ہیں حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پھول دے. ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنیا نال تول دے. بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنے نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس، ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی. حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی. تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں.
میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرے. میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کریں. حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان ہے. جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکر علی عبادت، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت. حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی سامنے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں. کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ. تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا. میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے. آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے. کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جواب ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا تو خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر، پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے. اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول کا جان قربان کر رہا ہے. جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے.
حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری زندگی۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگوں گا؟ تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامر خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامر خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری با پردہ،
پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے کا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے۔ نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے، مطالبہ کرنا منع ہے، اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے۔ تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہے۔ تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو پتا تھا کہ میں نے 3:15 بیان کرنا ہے، اس لیے میں 2:45 حاضر ہو گیا تھا۔ اب وقت بھی کچھ، مجھے یہ بھی اندازہ ہے اگر آپ زور کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کافی وقت ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے، لیکن اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا، چلیں اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑا سا سنیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے دیا چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے، نہیں میرے لیے نہیں۔ اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے، لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ اہل بیت حضور کے قریبی، خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے، تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں؟ تو محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ میرے قریبی ہیں، ان سے پیار کرنے کا حکم ہے، ان سے پیار کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ پیار نہیں ہوتا، بحث ہوتی ہے۔ ہمارا بحث کا دور ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ فضول سا ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے، وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے، وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو، اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دیں بھائی، اب ہر ایک کا جواب تھوڑی، میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا؟ پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا، آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، حضور کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں، جب ہمارا شعبہ ہی نہیں، وہ فلانے بزرگ کے بارے میں بتائیں کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے مجھ سے کوئی نہیں قبر میں پوچھنا کہ بتا وہ مسلمان تھے کہ نہیں۔
وہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے تو جو سوال ان کا ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ہمیں کیا ضرورت ہے الجھنے کی کہ ہے ہمیں کوئی مسئلہ. پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. الجھے نہیں. پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے, کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے. اب لوگ بحث کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے, پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے, عرب میں, عجم میں, ہر جگہ. لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا, تو آپ بتائیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے. تو میں کیا ساڑھے کو تو ہی نہیں منیا ساری عمر کی, انہوں ایسا کی بنا رہا ہے, تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بے لیا, تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ منانا ہے کہ نہیں منانا. تو عمل کریں, عمل کریں, بحث نہ کریں. صحابہ بحث نہیں کرتے تھے, عمل کرتے. انہوں نے بحث نے عمل کیا, عمل کیا, ساری زندگی عمل میں گزاری. یہ جو عقل ہوتی ہے نا عقل, یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی, آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں, وہ اپنے آپ کو سب سے سیانا سمجھتا ہے. دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے, تقسیم ہو جاتا ہے. وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیانا ہو کے, تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. یہ جو عقل ہے نا عقل, اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی, بلکہ ہر وقت ہی کرتی رہے, فرصت ہی نہیں, فارغ بیٹھتی نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. تو مان چپ کر کے, بحث نہ کر, مان. یہاں لوگ عقل مند بنے ہوئے, وہ بحثیں کرتے پھرتے, کرنا چاہیے کہ نہیں, ہونا چاہیے کہ نہیں, دیکھنا چاہیے کہ نہیں, پڑھنا چاہیے کہ نہیں. تو بحث کر رہا ہے بھائی, تو ڈیوٹی کر. غلام جو ہوتے ہیں نا غلام, وہ بحث نہیں کرتے, غلام بحث ہے. لیکن آپ نے اپنے غلام سے کہا, خادم سے کہا, نوکر سے کہا کہ 500 روپیہ لے آؤ بازار سے چینی لاؤ, تو غلام کہہ دے جناب تسا کی کرنی چینی 500 دی, 50 نال کام چلا لو. آپ یہ بات کرنے دیتے ہیں نوکر کو؟ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہ عقل مند ہے, اس نے سیانی بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ چینی خراب بھی ہو سکتی ہے, بارش میں جم بھی سکتی ہے, تو مہربانی کریں 50 کی منگائیں, 500 کی نہ منگائیں. آپ اس کو بات نہیں کرنے دے رہے. کیوں نہیں بھلا کرنے دے رہے؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو نوکر ہے, تو نوکری کر, مشورہ نہ دے, تو نوکری کر. ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں نا جی. ادھر دیکھیں میری طرف, امام حسین کے غلام ہیں, صحابہ کے غلام ہیں. تو نوکری کرنی ہے کہ بحث کرنی ہے؟ لیکن ہم بحث کر رہے ہیں, پابندی سے بحث ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ایک غلام خرید کے لائے بازار سے. آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے, آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں, آپ دیکھ کے دیکھنا میں حاضر ہو جاؤں گا. تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی, جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا, میں چپ کر کے کھا جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ میرے کمرے ہیں, حجرے ہیں, کوئی حجرہ پسند کر لے, کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. غلام نوکر کی تھے نخرہ کی, غلاموں کے نخرے, غلام عمل کرتے, غلام عمل کرتے. غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی, بحث نہیں کی. حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے, امام حسین آ گئے, عمر چھوٹی تھی. عمر عام آدمی نہیں, جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائے تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں. کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہ جا دوڑ جا, کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا, میں نہیں ملتا. اتنا بڑا آدمی. میں چاہ رہا ہوں کہ بات ناروں میں نہ رہ جائے, کچھ سمجھ آئے آپ کو. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ. ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. ادب کرنا, آداب کرنا, بزرگ کا, سید کا, عالم کا, ہم نکلتے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ, جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے. یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی. پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے, اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں.
میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا، وہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ. بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے. امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں. ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی امام حسن اور حسین، تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے. حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا. نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، منبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں. محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے. یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملانگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں. حضرت عمر فاروق بڑے جری آدمی ہیں. حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں. بڑا جری دلیر آدمی حضرت عمر. امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو. امام حسین آئے تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ. میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا. تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو یہ میرے. حضرت علی نے پھر پکڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے بات نہیں نہ کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، کرنے دو. یہ صرف آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پکار کر چوپ نہ کر جایا کریں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں. بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو شہزادوں کی لڑائی، وہ جی سیاسی معاملات. ذرا سوچیں سمجھیں، معمولی آدمی کی بات نہیں. حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے. تو جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہوتے، اتر کے نیچے چپ کر کے. تو امام حسین فرمانے لگے جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار، ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر، کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا. یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا. امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. کوئی نہیں بیٹھ جاؤ. اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ، دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے حسین نے اتارا، اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے. کسی میں جرأت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو، اس لیے کہ مجھے امام. تو بھائی ان لوگ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے، پیار نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو پیر بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ دیہاتوں کے لوگ نا پیار کرتے تھے اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے. ایک خاص میرے ابا جی نا بڑی عید میں چاول کا توڑا لائے گھر پہ، حج کی 10 کو عید ہوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے. چاول بڑے پیارے تھے، اماں جی نے پکائے تو بڑا مزہ آیا، بڑے خوش ہوئے سارے. 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں، وہ کدھر گئے؟ تو اماں جی کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، وہ چاول بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین تھے. تو ابا جی کہنے لگے وہ کیوں نہیں پکائے، کیوں سنبھال دیے، کیا کرنا تھا؟ سادے لوگ، سادی باتیں. والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جب 10 محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بناؤں گا. وہ بڑا بچپن تھا، چھوٹا زمانہ تھا، لیکن بات کبھی دل سے نکلی نہیں، کبھی ذہن سے ہٹی نہیں.
کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے وہ چیز اہل بیت کا پیار مضبوط کرتی ہے. وہ عمل کرے. عمل ہمارے ہاں بحث ہے, دلیل پوچھو جی کیسے جی کس طرح جی اس نے یہ کہا تھا. سارا زمانہ ہی بحث میں لگ گیا, ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا, ہر بندہ اس چکر میں الجھ گیا. یہ الجھاؤ ہے, یہ آپ کو روک دے گا. اگر ہماری طرح امام اعظم نہیں بحث کرتے رہتے تو 40 سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری رات. غوث اعظم نے جو ساری رات نمازیں پڑھی ہیں تو بحث کرنے والے ہوتے تو بحث ہی ہوتی, نفل نہ ہوتے. وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی, تفسیریں لکھی, حدیث کی شرح لکھی, دین کا کام کیا, فقہ کے اصول بنائے, اگر ہماری طرح وہ لوگ بحث ہی کرتے رہتے, بحث اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا, تو فلانا اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانا وہ کہہ رہا ہے, تو بھائی یہ بحث ہے. آپ بحث میں نہ پڑھیں, آپ عمل کریں, آپ عمل کا رستہ اختیار کریں. رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا, نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کیا, صحابہ سے پیار کیا, جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹافٹ اسے قبول کیا. پہلا سبق آج کا آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نا, کوئی سید آ جائے تو اس کا ادب کریں. کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار, بتائیں. لوگ تحقیق کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے بھی ہے کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بتا, اگر تیری کو تحقیق کرے تو یہ کیسا لگے گا؟ اتنی فضول بات سادات کے بارے میں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ایک عالم بھی تھے, سید بھی تھے. یہ خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب سے, تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی. علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی, سمجھ خواجہ صاحب بھی گئے. ہمارے تو خیر شاگرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں نا, تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے. تو سب علماء کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بھی لقمہ دیں اگر دینا ہے تو. خواجہ صاحب چوپ ہیں, تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ خواجہ صاحب کیوں نہیں لقمہ دے رہے. تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی, تو لقمہ تو دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی, لقمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں, پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں, یہ سید زیادہ ہے, یہ سید ہے. اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فکرہ مجھے مل جائے, کوئی جملہ مل جائے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے لفظ حرف ختم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس لفظوں کی کمی کوئی نہیں. لم یاتی نذیر کفی ناظر مثلے تو نشد پیدا جانا. 4 زبانوں میں ایک نعت لکھتے ہیں, لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے. جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو علماء مناطقہ یہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے. اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی, تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے, واہ جی واہ, مطلب اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لیے, تو کیا بات. اعلیٰ حضرت جب سادات کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے, تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اب لفظ ختم ہو, اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے, علماء لفظ مل گیا, میں بتانے لگا ہوں لقمہ دینے لگا ہوں. اٹھ کے نا تو سید صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے شاہ جی نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں پر آج سید کے پیچھے پڑھی ہے, مزہ ہی بڑا آیا. کہنے لگے جناب آپ نے نماز پڑھائی ہے, بڑا ہی مزہ آیا ہے, ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ بڑا آیا ہے, ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اسی نماز کو. تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا نماز نہیں ہوئی, لگ رہا تھا مجھے بھی کہ نماز نہیں ہوئی, پر مجھے چونکہ شک تھا, اب آپ نے بتایا تو سمجھ آ گیا نہیں ہوئی, میں پڑھاتا ہوں دوبارہ نماز, میں پڑھاتا ہوں. آداب جو ہوتے ہیں نا, آداب لیکن نا جو بے ادب آدمی ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی, کوئی حد نہیں ہوتی, وہ بے حد ہو جاتا ہے, ادھر بھی بہ جاتا ہے ادھر بھی. جو ادب اداب والے لوگ ہوتے ہیں ان کی حدود ہوتی ہیں, وہ سمتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر پیار ہوتا ہے, ان کے اندر محبت ہوتی ہے, ان کے اندر خلوص ہوتا ہے, ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے.
تو یہ جو ہمارا نیا زمانہ آیا جس میں بے ادبی ہے، اس سے باہر نکلیں، تحقیق نہ کریں کہ کون سید ہے کہ کون نہیں، ادب کریں، احترام کریں، پیار کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ سادات کرام کا طریقہ تو دیکھیں بھلا کیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑا رویا کرتے تھے، ہارون رشید ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور کہتا تھا جناب اتنا اللہ کا خوف میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا آپ کے پاس ہے، تو کہاں سے آیا؟ تو حضرت داؤد طائی فرمانے لگے یہ میں نے سیدوں سے سیکھا ہے۔ سادات کا کس طرح؟ فرمانے لگے میں امام جعفر صادق کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں، تو ایک دن رات کو امام جعفر صادق میرے پاس آئے، توجہ ہے میری بات پر، اپنے خادم کے پاس، غلام کے پاس، شاگرد کے پاس خود آئے، میں رات کو اٹھ کے حاضر خدمت ہوا، حضور اس وقت آپ کیوں آئے؟ تو کہا میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، سوچا کس سے دعا کراؤں، تو نیک آدمی ہے یار میرے لیے دعا کر۔ تو میں نے کہا حضور میں سید کے لیے دعا کروں، سید کے لیے؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد کئی دنوں سے یہ خیال مجھے تڑپا رہا ہے کہ اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولاد ہو کے تیرے کام کس طرح کے تھے، آج جی دیکھو امام جعفر صادق میری اولاد ہو کے تیرے کام، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو؟ اس چیز نے مجھے بے چین کر دیا ہے، تو میرے لیے دعا کر، میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ بغیر حساب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ فرمانے لگے میں نے ان سے خوف خدا سیکھا، سادات کا طریقہ، سادات کا طریقہ حوصلہ، سادات کا طریقہ نماز، سادات کا طریقہ پردہ، سادات کا طریقہ فقیری سے پیار، اور سادات کا طریقہ فقیری کے اندر سخاوت، فقر کے اندر۔ ہمارے ہاں تو سخی وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس 6 لاکھ ہو تو 5000 مسجد بھی دے جائے کبھی، اور پھر پابند کرے کہ ابا جی کے سال ثواب کے لیے دے رہا ہوں، اونچا نام لینا کہ ابا جی کے لیے دے رہا ہوں، 2-3 باری آکھیا جے صحیح نام لینا جے مطلب لوگوں نے پتہ نہ لگے۔ میں ختم شریف میں حاضر تھا تو وہاں بچہ اعلان کرا رہا تھا جی 50,000 روپے ابا جی کی طرف سے مسجد میں، اور میں بعد منڈے نو بھالیا، میں کہا تیرے ابے نے جو تینوں دیتا ہے وہ بھی انہیں کدی اعلان کرایا سی؟ کہ پہلی منڈے نو دین لگا قاری صاحب ذرا اعلان کر دیا جی، اے میں دین لگا انہیں پیسے اعلان کر دیا مسیطے، کہتے نہیں، تو میں نے کہا تو 50,000 دے رہا، ابے کے نام کا اعلان کرا دیا تجھے، وہ سارا کچھ تجھے دے گیا بغیر اعلان کے، تو 50,000 دے رہا اور اعلان کرا رہا، ڈر اللہ تعالیٰ کس طرح کی بات کر رہا؟ سادات کا طریقہ فقر میں سخاوت کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جب آپ حالات زندگی پڑھیں گے، جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے جتنی، ان سب میں لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا۔ پر اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا، بھر کے جھولی اس شخص کو ملتا تھا جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا۔ بڑا خوبصورت ان کا معیار، بڑا زبردست ان کا انداز زندگی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی وارفتگی، ان کا حسن۔ بی بی صاحبہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جن کے لیے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ اماں جی حکم کریں،